काला लिबास नबी इस्लाम का सबसे मरगूब बल्कि कहना चाहिए महबूब लिबास है। काला लिबास नबी इस्लाम का सबसे मरगूब बल्कि कहना चाहिए महबूब लिबास है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, प्यारे मुसलमान भाइयों, आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, मैंने हालिया में एक वीडियो क्लिप सुना। इंजीनियर अली मिर्ज़ा का। सोशल मीडिया से वाबस्ता लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं और जो इसको इंतहाई तवज्जो से सुनते हैं और बारीक बीनी से सुनते हैं और इसकी तैयारी और मकारियों से भी वाकिफ़ हैं। तो इस शख्स की ये आप वीडियो देख सकते हैं। इसमें ये कह रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे मरऊब, कहते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे महबूब जो लिबास जो है वो काला है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किस कदर ये झूठा इंसान सही अहादीस का जो वाज़ेह तौर पे इसकी नज़र में होंगी, ये वाज़ेह तौर पे उनको नज़रअंदाज करके सिर्फ़ और सिर्फ़ रवावज़ नवाज़ी में इस कदर आगे चल गया है कि उनको खुश करने के लिए इसने ये काला लिबास को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब लिबास बना दिया है। आगे मैं आपको ये अहादीस इसके मतलब सुनाऊँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे महबूब लिबास और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को, उम्मत को तरगीब जिस लिबास की दी है वो सफ़ेद लिबास है। इसके मतलब अहादीस भी सुनाऊँगा और काले लिबास के मतलब जवाज़ की भी हदीस सुनाऊँगा। अब मैं हदीस सुनाऊँगा तो ये शख्स का दावा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे महबूब जो लिबास है वो रंग जो है वो काला है। तो ये इंतहाई झूठा और इंतहाई दर्जे का कज़्ज़ाब आदमी है, हत्ता कि इसको ज़रूर ये हदीस मालूम होगी। मैं आपके सामने सही असनाद हदीस रखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काले लिबास की बजाय सफ़ेद लिबास को महबूब जाना है, बल्कि इसका हुक्म दिया पहनने का। तो ये हदीस आपके सामने रखता हूँ कि अहादीस वाज़ेह हैं कि अबू दाऊद हदीस नंबर 3878, मुस्नद अहमद 3112 हदीस नंबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद लिबास सब लिबासों में से बेहतर लिबास है। बतौर लिबास जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतर करार दिया है वो सफ़ेद लिबास है। एक है जवाज़ होना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लाँ लिबास पहना, फ़लाँ रंग पहना, सफ़ेद इमामा पहना, ये काला इमामा का जवाज़ मिलता है, काले जुब्बे का जवाज़ मिलता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना है। लेकिन बतौर लिबास जिसकी तारीफ़ की या जिसको पहनने का कहा है वो सफ़ेद लिबास है। इसी तरह हदीस है मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3113 और 7902। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ेद लिबास पहना करो। ये तरगीब दी है सहाबा को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ेद लिबास ज़्यादा तैयब पाक है। मिशकात है हदीस नंबर 4337। तो आप खुद बताएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब लिबास कौन सा है, सफ़ेद या ब्लैक? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिबास को तरगीब दे रहे हैं, सफ़ेद को, काले को? काले का जवाज़ मिलता है, सफ़ेद को बतौर तरगीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहनने का कहा है और सबसे तैयब पाक लिबास करार दिया है। और कई हदीस हैं इस मतलब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ेद लिबास सब लिबासों में से बेहतर लिबास है। मैं आपको पहले ये हदीस सुना चुका हूँ। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैं हदीस रखता हूँ आप सामने। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बेहतरीन कपड़े सफ़ेद कपड़े हैं, लिहाजा इन्हीं को पहनो, अपने मर्दों को इन्हों में ही कफनाओ, मतलब इन्हों में ही दफन करो। ये सुनन इब्न माजा में हदीस है। क़ाला शेख अलबानी अल सही। तो समरा बिन जंदब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद कपड़े पहनो कि ये ज़्यादा पाकीज़ा और उम्दा लिबास हैं। सुनन इब्न माजा में ये हदीस है। तो ये देखिए ये किस तरह खाइन आदमी वाज़ेह तौर पर और रवावज़ नवाज़ी में किस कदर आगे चला गया है कि ये अहादीस को इसने पुष्ट डाल दिया और कह दिया और फतवा दे दिया अपने मुक़ल्लिदीन के लिए कि काला लिबास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे महबूब लिबास है। अब देखें ये अहादीस आपके सामने है कि आप वाज़ेह तौर पे ये इंसान किस कदर ये अहले सुन्नत दुश्मनी में आगे निकल चुका है, उसको कोई होश ही नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। अल्लाह ताला इसको हदायत दे अगर ये हदायत का तालिब है। पहले मैं काले लिबास के मतलब हदीस सुनाऊँगा। काले लिबास के जवाज़ के मतलब कई हदीस हैं। काले लिबास का इनकार
بطور لباس پہننا، غم کے نہیں، لباس پہننا کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ تو یہ شخص مکروہ فریب استعمال کرتا ہے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے، اور ایک خاص مکتبہ فکر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کی خوشامدی کرنے کے لیے یہ ایسے کام کرتا ہے، جبکہ یہ واضح طور پہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ کسی ایک عالم نے بھی، کسی ایک اہل سنت کے عالم نے بطور لباس پہننا، چاہے سارا سال ہی پہنے، غم کے نہیں، کسی نے بھی انکار نہیں کیا کالے لباس سے۔ اس کے متعلق واضح حدیث میں اس کا جواز ملتا ہے، جیسے سنن نسائی کی حدیث ہے، عبداللہ بن زید کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت آپ ایک سیاہ چادر اوڑے ہوئے تھے۔ ایک حدیث میں ہے سنن ابو داؤد میں، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سیاہ اونی چادر تیار کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زیب تن فرمایا۔ جب پسینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اون کی ناگوار بو محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتار پھینکا۔ تو کئی احادیث ہیں اس متعلق، کالے لباس کے متعلق۔ عمر بن حریث کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سیاہ امامات تھا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ ابن عمر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز جب مکہ فتح ہوا، مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سیاہ امامہ تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ تو کالے لباس کے جواز پر بطور لباس پہننا کسی ایک عالم نے بھی، اہل سنت کے عالم نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ تو یہ شخص دیکھیں آپ اس کا مکروہ فریب دیکھیں، جب اس سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، جو پیچھے میں نے ویڈیو چلائی ہے، ابھی ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی، یہ کس طرح جب اس سے سوال کرنے والا ایک پری پلان سوال کرتا ہے کہ یہ کالا لباس آپ نے آج ماشاءاللہ پہنا ہوا ہے، کیا یہ حرام نہیں ہے؟ میں نے سنا ہے۔ تو کہتا ہے، ہنس کے وہ کہتا ہے کہ یہ آپ جس مکتبہ فکر میں، مطلب آپ جس فرقے میں پیدا ہوئے ہیں تو اس میں یہ حرام ہی ہونا تھا۔ اس کا یہ کچھ کہنے کا اس طرح مقصد تھا۔ ہاں جی، آج تو ماشاءاللہ آپ نے کالے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، کالا لباس حرام نہیں سنا یہی ہے۔ اچھا، اور یہ آپ تو کو یہی روافض سننا کی چاہیے نا، علامت اس کی وجہ ہے۔ کہ آپ جس فرقے میں پیدا ہوئے نا، آپ کو یہی کچھ ہی سننا چاہیے۔ اچھا آگے چلیں۔ صحیح الاسناد حدیث سے کچھ ملتی کالے تفصیل اس لباس طرح کے کی؟ دیکھیں یہ کس قدر یہ الزامات کی بچھاڑ کر رہا ہے، یا کس مکتبہ فکر میں کوئی ایک حوالہ دکھائے، کوئی ایک فتویٰ دکھائے کہ انہوں نے کہا کالا لباس حرام ہے۔ کالا لباس محرم میں مخصوص غم کے لیے، پیٹنے کے لیے، غم کے لیے پہننا، اس کو حرام قرار دیا علماء نے، نہ کہ بطور کالا لباس بطور پہننا اس کو حرام قرار دیا۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ ایک فرقے پر، مطلب کسی، مطلب اہل سنت پر، کسی کوئی بھی اہل سنت کا فرقہ میں ہو، پتہ نہیں آپ وہ بندہ کس گروہ کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اہل سنت کے، تو اہل سنت پر کسی گروہ پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کالا لباس، یہ ایسے تاثر دے رہا ہے کہ وہ حرام، مطلب آپ اس فرقے میں سنیں گے۔ تو کسی ایک فرقے کو بھی میں نہیں جانتا جس نے واضح طور پہ کوئی اس طرح کا فتویٰ دیا ہو کہ کالا لباس بطور لباس پہننا حرام ہے۔ تو یہ کس قدر یہ عیار مکار انسان لوگوں کو غلط تاثر دے رہا ہے، حتیٰ کہ جو علماء اہل سنت ہیں وہ کالے لباس کو بطور لباس پہننا، سال کسی بھی دن، پورا سال یا کسی بھی دن پہننا کو حرام نہیں کہتے، کالے لباس بطور سوگ پہننا حرام کہتے ہیں۔ یہ دجال انسان کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں، اور اس کے کئی کلپ آپ سرچ کریں کالا لباس کے متعلق یوٹیوب پر، تو اس میں کئی پیجی حدیث جواز میں سناتا ہے کالے لباس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ جب فتح کیا، میں آگے حدیث سناؤں گا کہ جب وہ فتح مکہ کیا تو کالا امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہوا تھا۔ اسی طرح کالا جبہ پہننا ثابت ہے، کالے موزے آئے کسی طرح سے وہ پہننا ثابت ہے، کسی کو چادر کالی دینا ثابت ہے، چادر اوڑھنا ثابت ہے، مطلب مختلف یہ دلائل دیتا ہے، اور یہ ایسے تاثر دے رہا ہوتا ہے کالا لباس کو اپنے مقلدین کو ذہنوں میں سوار کرنا چاہتا ہے کہ یہ بھی کب کالا لباس پہن لیں۔ تو یہ دیکھیں کہ کالا لباس جو ہے، کالا لباس، اس کو کسی نے بھی حرام نہیں کہا، کسی ایک گروہ نے بھی اہل سنت کے حرام نہیں کہا۔ اس کے برخلاف کالے لباس کے متعلق روافض کی کتابیں بڑی پڑی ہیں، اس کو جہنمیوں کا لباس کہا گیا ہے۔ آگے میں آپ کو اس کے جو روحانی جو ہیں، اس کے استاد اسحاق جھالوی جو مر چکے ہیں، صحابہ کا بغض دل میں لیے، انشاءاللہ قیامت والے دن ملاقاتیں ہوں گی، تو وہ مر چکا ہے، اس کو اب میں ویڈیو آپ آگے دیکھیں گے کہ وہ اس میں واضح طور پہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ جو کالا لباس پہنتے ہیں انہی کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ اس کو جہنمیوں کا لباس کہا گیا ہے۔ نہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ اب کیا کریں، یہ انہی کی کتابوں میں جو میرے بھائی کالا لباس پہنتے ہیں۔
اب کیا کریں یہ انہی کی کتابوں میں جو میرے بھائی کالا لباس پہنتے ہیں، اب کیا کریں یہ انہی کی کتابوں میں جو میرے بھائی کالا لباس پہنتے ہیں۔ یہ کافی نئی باتیں آتی ہیں کہ کالا لباس جو ہے جہنمیوں کا، کیونکہ یہ فرعون اور اس کے جماعت کا رباسیوں کا تھا، اب پہننے والوں کی کتابوں میں لکھا۔ اور جب اس کی آپ ویڈیو ایک دیکھیں گے، یہ اس کے جب اس کو ایک اس کا مقلد شاید علی حسن نقوی، وہ جب اس کو کہتا ہے کہ جی اس کے خلاف جو شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہے، تو یہ کہتا ہے نہیں، اس کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہیں وہ اور مسئلے تھے بنو عباس اور آل علی کے، حتیٰ کہ واضح طور پہ آپ یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے، اس میں واضح طور پہ اسکرین شاٹ چلیں گے، روابط کی کتابوں میں واضح طور پہ آپ کالے لباس کے متعلق اس کے مطلب اس کے حرام کے متعلق اس طرح واضح طور پہ ورس دیکھیں گے، اور جبکہ اہل سنت کی کتابوں میں واضح طور پہ اس کا جواز کا ثبوت ہے، کسی ایک جگہ بھی اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا۔ ویسے تو کالے کپڑے بھی جائز ہیں، صحیح بخاری میں ہے نبی علیہ السلام نے کالے کلر کا جبہ پہنا، میرا تو اس کے اوپر کلپ ہے، یہ کوئی شیعوں کا لباس نہیں ہے، سنت ہے، پہن سکتے ہیں، سبز بھی پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا ویسے شیعوں کی کتابوں میں ایسی روایتیں ہیں اس کے خلاف؟ اور وہ اور مسئلے تھے، وہ بنو عباس اور آل علی کے ساتھ اختلافات والے چکر ہیں۔ اچھا ویسے شیعوں کی کتابوں میں ایسی حرام قرار ڈالنے لباس کو نہیں دیا گیا، بطور جو علماء جو اس کو منع یا اس کو لوگوں کو پہننے سے منع کرتے ہیں مخصوص حالات میں اور مخصوص دنوں میں، جو اس کو ناجائز کہتے ہیں، وہ بطور غم کے کہتے ہیں کہ اس کو بطور غم کے بطور نہ پہنا جائے۔ تو یہ دیکھیں آپ واضح طور پہ کس قدر یہ انسان جھوٹا انسان ہے اور مکروہ فریب کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور لوگوں میں فتنہ اس نے پھیلایا ہوا ہے، پوری یوٹیوب پر اس نے ہر بس فتنہ بنو میاں لڑائی جھگڑے فساد، جبکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لڑائیاں تھیں جھگڑے تھے، جو رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا، اور جنگیں وہ جدل وہ ختم ہو گئے، اب وہ یہ بڑکا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، آمین۔